अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहज़ेब। अदम इस्तेकाम, इंतशार और तसादुम, ये है मुल्क के सियासी मुस्तकबिल का मुमकिना मंजरनामा जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। और इस मंजरनामे की तस्दीक जो है आज खुद इमरान खान की जुबानी भी हुई, जिन्होंने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का डटकर मुकाबला करने और शिकस्त की सूरत में आराम से ना बैठने का दो टोक ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन से वाबस्ता साफियों से मुलाकात में इमरान खान ने आखिरी गेंद तक अपोजिशन का डटकर मुकाबला करने और वोटिंग से एक रोज पहले सरप्राइज देने का इंदिया दिया। वज़ीर आज़म का यह कहना था कि मुखालिफिन किसी गलत फहमी में ना रहें कि तहरीक अदम एतमाद के खौफ से वो घर बैठ जाएंगे अपोजिशन का, लेकिन हम वो डटकर मुकाबला करेंगे, मुखालिफिन के दबाव पर किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे और तहरीक अदम एतमाद का मैच जीतेंगे। और हुकूमत गिर भी गई तो वो घर नहीं बैठेंगे। इमरान खान के बकौल अपोजिशन ने दबाव में आकर सारे पत्ते जो हैं वो जाहिर कर दिए। अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग से एक दिन पहले अपने तमाम पत्ते जाहिर करूंगा, एक सरप्राइज दूंगा हुकूमत को। इस पर क्या वो सरप्राइज हो सकता है, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वजीर मुमलिकत बर्त नशरियात फ़रूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है और आगे चलकर हमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब और सहाफ़ी आसमा शिराजी जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। ये बताइएगा फ़रूख साहब कि ये सरप्राइज क्या हो सकता है, क्या ये वोटिंग से रिलेटेड है या कोई नोटिफिकेशन भी हो सकता है? के पास बेशुमार कार्ड मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अपोजिशन के आपको शल कर चुके हैं। वो समझती थी कि वो एक दिन उन्होंने अपने तमाम कार्ड शो करेंगे और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इक़्तिदार से जो है वो बाहर कर देंगे। उनके तमाम अंदाजे धरे के धरे रह गए और अपोजिशन बड़ी तेजी के साथ उस गड्ढे में गिर रही है जो गड्ढा उन्होंने हमारे लिए खोदा था। के ऊपर आप ये देखें कि पाकिस्तान की तमाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ सब भूल भाल के खड़े हो चुके हैं और जो रद्द-ए-अमल आपके इल्म में है अवाम की तरफ से गम गुस्सा सामने आया। जिन लोगों को बल्ले के वोट के ऊपर इमरान खान के वोट पे मुंतखब होकर आए थे, जब उन्होंने टीवी के ऊपर आके इस किस्म के ऐलानात किए तो प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सपोर्ट आकर अवाम की खड़ी हो गई और लोगों ने कहा कि ये उनके वोट के अंदर उनकी अमानत में खयानत कर रहे हैं ये मुनहरफ अराकीन। तो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ खड़े होंगे। 3.5 साल हम उनको अपने साथ लेके चले हैं, बड़े अच्छे अंदाज से हमने अपने इत्तेहाद को लेके चले हैं। ये इत्तेहाद आइंदा भी जो है वो कायम रहेगा और अपोजिशन को जो है बदतरीन शिकस्त होगी और प्राइम मिनिस्टर का फैसला है तो कार्ड उन्होंने किस टाइम के ऊपर इस्तेमाल करना है, ठीक है, शो करना है। अच्छा फरूख साहब, एक तो इत्तेहादी अभी तो ओपोजिशन रहनुमा ये कह चुके हैं, डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में इत्तेहादी बाकायदा ऐलान कर देंगे ओपोजिशन की सपोर्ट का और उनसे तमाम मामला जो है वो तय पा चुके हैं। अब क्या वजीर आजम साहब इत्तेहादियों से खुद मुलाकात करके और ये वाला सरप्राइज देंगे? क्योंकि सरप्राइज और क्या हो सकता है, तकरीबन 2 दर्जन MNAs आपके वो नाराज हो चुके हैं, अदम एतमाद में वो वोट देने का ऐलान भी करेंगे। इत्तेहादी अगर दूसरी तरफ चले गए फिर तो क्या सरप्राइज रह क्या जाएगा इमरान खान साहब के पास? नहीं, देखें दो चीजें, ये इतना आसान काम नहीं है कि अदम एतमाद के ऊपर जो है वो वोट कास्ट करेंगे। इनका आर्टिकल 63 ये मौजूद है, उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है और बुनियादी सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स बंदूक लेके लोड करके आपके सीने के ऊपर तान के खड़ा है और आपको इरादा कत्ल से मारने लगा है और आप ये इंतजार करते रहे कि ये आपको मार दे, उसके बाद इसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 511 PPC का जो है अगर कोई जुर्म की इंटेंशन भी वादे हो जाए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जमीनों की मंडियां लग रही हो, सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया हो, जहां पर खरीदार पैसों की टोकरियां लेकर लूटे हुए माल से लोगों के जमीन खरीद रहे हो, मैं समझता हूँ वहां पर जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं कर रहा बल्कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन फरूख साहब ये चीज आप प्रूफ कैसे करेंगे? देखें अदालत में ये प्रूफ कैसे करेंगे कि मंडियां लगी, ठीक है, करोड़ों की बोलियां लगी, ये आप अदालत में कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए दो चीजें इसमें बड़ा वादे होता है कि अगर किसी रुकन का इख्तलाफ है, वो नाराज है, वो पार्टी से अपने रास्ते जुदा करना चाहता है तो बुनियादी तौर के ऊपर वो इस्तीफा दे दे और पार्टी से रिजाइन कर दे और अपनी रुकनियत से भी रिजाइन कर दे। उसके बाद ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा जो आइन का आर्टिकल 95 है उसके हवाले से आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब की उस दिन रिमार्क्स भी आए हैं कि ये जब इंडिविजुअल वोट नहीं होता, ये फिर पार्लियामेंट्री पार्टी का एक इज्तिमाई फैसला होता है और उस इज्तिमाई फैसले के ऊपर उनको अमल दरामद भी करना है और ये पार्टी लीडर का भी प्रोग्रेटिव है। उसके बाद स्पीकर के पास भी इख्तियारात हैं और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के ऑफिस की
اس دن سن لیں جو اپوزیشن کو ناکامی ہوئی انہوں نے مداخلت نہیں کی، تو لہٰذا یہ تاحیات نااہل ہو گئے جو اراکین ہیں اگر یہ 63A کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے، عدالت میں جو بھی فیصلہ آئے گا سب اس کو قبول کریں گے، لیکن فاروق صاحب اس وقت وزیراعظم سے آج ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ آج کیا عمران خان نے یہ کہا کہ جی بس اب اتحادیوں سے بھی اور بات نہیں کریں اور جو ناراض اراکین ہیں ان سے بھی بات نہ کریں، مزید بلیک میل نہ ہو؟ دو آج ان کی اہم ملاقاتیں ہوئیں جن میں ان سے یہ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج ان کی جو کورٹ کے بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی، اس میں سوالات بھی ہوئے، پرائم منسٹر صاحب نے بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی بردباری سے تفصیلاً کھلے دل کے ساتھ تمام سوالات کو بھی سنا اور ان کے مدلل جواب بھی دیے، اور بہت ساری ایسی قیاس آرائیاں جو کی جاتی ہیں، آپ نے بھی ایک سوال پوچھا تھا شروع میں، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا، اور بنیادی طور کے اوپر بڑی کلیئر ہیڈڈ ہیں پرائم منسٹر، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں۔ ہم نو کانفیڈنس کو شکست دینے کے حوالے سے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریزائن نہیں دوں گا، لیکن اگر اتحادی آج کل میں اپوزیشن کی سپورٹ کا اعلان کر دیتے ہیں پھر تو پرائم منسٹر صاحب بڑا کلیئر کٹ اکثریت کھو دیں گے، تو اس کے باوجود وہ عدم اعتماد کی ووٹنگ ہونے دیں گے اور ریزائن نہیں کریں گے؟ یہاں اگر پر فیصلہ نہیں ہوتے، یہاں پر 5 ہے وہ گیم ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم آخری بال تک مقابلہ کریں گے۔ ہونا چاہیے کہ ابھی کوئی ایسے نہ حالات ہیں نہ کوئی ایسے حالات ہوں گے، بلکہ میں سمجھ ہوں کہ کیمپیں جو ہے وہ ٹانگنا شروع ہو جائیں گی آئندہ دنوں کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ 27 تاریخ کا جو ہمارا جلسہ پلس ہونے جا رہا ہے، اس میں تاریخی ریکارڈ عوام باہر نکلے گی اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے۔ جو جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جذبہ ہی ہے، لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، زمین فروشوں کا تمام پاپڑ والے، فلودے والوں، مقصود چپڑاسیوں کے نام پر جنہوں نے لوٹ مار کی۔ آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ دیکھیں آپ پرائم منسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری بال تک وہ مقابلہ کریں گے، لیکن بعض اوقات ایسے میچ ہوتے ہیں کہ آخری اوور میں آپ کو 72 رنز چاہیے ہوتی ہیں، اب 6 بالوں میں 72 رنز بنتے نہیں ہیں، اتحادی دوسری طرف چلے گئے تو یہی سچویشن ہوگی، تو آخری بال تک رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مقابلہ کرنے کا، تو وہ پھر ریزائن ہی کریں گے؟ کیونکہ زمینی حقائق جو ہیں وہ مختلف ہیں اور بھی کیا ہوا ہے، اور اتحادیوں کو ہم پہلے بھی ساتھ لے کے چلیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ یہ اپوزیشن کے اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، پاپڑ والے والے مقصود چپڑاسیوں کے نام پر جنہوں نے زرداری شہباز شریف نے لوٹ مار کی ہے، ان کے جیل جانے کے دیں۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے گا کہ 24-25 مارچ کو کسی اہم نوٹیفیکیشن کی بھی بات کی جا رہی ہے، کچھ آپ کے وزراء نے کچھ لوگوں سے بات کی ہے، وہ چونکہ آف دا ریکارڈ ڈسکشن ہے تو میں آن کیمرہ نہیں کہہ سکتا، کچھ ہے شنید، کچھ نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے بڑا اہم؟ نہیں دیکھیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس خاص پہرائی کے اندر بار بار یہ سوال آ رہا ہے، سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس حوالے سے بڑے کلیئر ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے ملک کی جمہوریت کے لیے ان کے اداروں کے ساتھ ایک بہترین تعلق بنایا ہے، ایک بہترین پارٹنرشپ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کو ہی فائدہ ہوا ہے، تو لہٰذا ہم بات ترجیح دیں گے اور پاکستان کی جمہوریت کی مضبوطی ترجیح دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو لوگ اس قسم کی قیاسرائیاں کر رہے ہیں ان کو بھی مایوسی ہوگی، اور یہ نو کانفیڈنس والے تو ناکام ہوں گے ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں فاروق حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب، اب معاملہ جو ہے ایک طرف تو عدالت میں ہے، لیکن دوسری طرف بال جو ہے وہ اتحادیوں کے کورٹ میں، کتنے آپ کنونسڈ ہیں؟ بلکہ میں انفارمیشن کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اپوزیشن رہنماؤں سے میری ملاقات بھی ہوئی آف دا ریکارڈ، جو مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل تیار ہے اتحادی آج کل میں وہ اناؤنس کر دیں گے، آپ تصدیق کرتے ہیں اس کی؟ دیکھیں، میں کوئی نالج کی بیس پہ تصدیق نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو میں نے دیکھی ہیں بات چیت جب ہوئی ہے ان کے ساتھ، تو وہ حکومت کے پرفارمنس، ان کے رویے سے بہت نالاں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا حکومت کے ساتھ چلیں گے، تو اس لیے مجھے کم از کم امید ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے انہوں نے ایک سرپرائز رکھا ہوا ہے ووٹنگ سے ایک دن پہلے، اس سرپرائز کے لیے تیار ہیں آپ؟
جی بالکل تیار ہیں. سرپرائز سیاست میں ایسے ہوتے نہیں, یہ آئینی مسئلہ ہے. ہم نے 172 لوگ جس دن ووٹنگ کا ڈیٹ ہوگی 172 لوگ منیمم لے کے جانے ہیں. آپ کے اپنے لوگ کم نہ کر دیں وہ سرپرائز نہیں, ہمارے انشاءاللہ کوئی شخص ایک بھی آدمی کم نہیں ہوگا. اچھا, مطلب ماضی قریب تو ہمیں یہی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے لوگ جی نہیں, انشاءاللہ کوئی کم نہیں ہوگا. اچھا, تو یہ سرپرائز ایسے کیا ہو کیا سکتا ہے؟ کچھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کچھ نوٹیفیکیشن وہ جاری کر دیں اور معاملہ. نوٹیفیکیشن آئین پہ حاوی نہیں ہو سکتا. یہ حساب کی بات, حسابی جنگ ہوتی ہے. میں سرپرائز دے دوں گا, یہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کی بات ہوتی ہے کہ میں نے دیکھیں ایک کارڈ رکھا ہوا ہے. یہ وہی بات ہے, گھبرانا نہیں. پورا ملک ڈوب گیا, وہ پی ایم صاحب کہتے رہے گھبرانا نہیں گھبرانا نہیں. آپ کے ہم گھبرا گئے سارے. ٹھیک, چودھری پرویز الہی سے معاملات لاک ان ہو چکے ہیں آپ کے؟ نہیں دیکھیں, میں اتحادیوں کو ہم سب نے دعوت دی ہے, ان کو فیصلہ کر کے بتانا ہے. نہیں دعوت نہیں, کچھ بات چیت بھی ہونی تھی نا کچھ معاملات پہ. بات چیت ہوتی رہتی ہے, بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن وہ آپ کے لیے کیا ایکسیپٹیبل ہے ایز اے سی ایم پنجاب؟ دیکھیں وہ بات کی بات ہے, جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس معاملے میں ہماری ذاتی فیصلے نہیں ہیں, جماعت کے فیصلے نہیں ہیں, جو اپوزیشن فیصلہ کرے گی. کیا نون لیگ نے اسٹیئرنگ کمیٹی کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں چودھری صاحبان کے ساتھ؟ جی بالکل, جو اسٹیئرنگ کمیٹی اپوزیشن کی فیصلہ کرے گی, جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی, ہمیں قبول ہے. اچھا, چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے کے اندر ہو. یہ ہماری جو کوشش ہے پہلے دن سے, یہ اقتدار کی نہیں ہے, یہ کرسیوں کی نہیں ہے, یہ مفاد کی نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر ملک کے نظام کی درستگی کی ہے. ٹھیک. ابائی صاحب, اگر تو اتحادی اسی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور کورٹ سے بھی ڈیسیجن کوئی ادروائز آ جاتا ہے, ابھی تو دیکھیں سب جوڈیس میٹر معاملہ ادھر ہے, پھر تو عدم اعتماد میں سے ہوا نکل جائے گی, کیا کریں گے؟ ہوا نکل جائے گی تو ملک بھی ہوا میں نکل جائے گی. جب ہمارے آئین میں سب سے واضح جو شک ہے وہ 63A ہے, یہ نئی شک ہے, 18ویں ترمیم میں ڈالی گئی تھی. آئین کی تشریح آپ کر سکتے ہیں, آئین کی نفی آپ فیصلوں میں نہیں کر سکتے. بڑا واضح ہے آئین اس معاملے میں. اور جب بھی آپ آئین کے اندر جاتے ہیں, عدالت جب جاتی ہے, تو وہ ہمیشہ جسے کہتے ہیں انٹینٹ آف دا فریمرز, یعنی جنہوں نے آئین بنایا ہوتا ہے انہوں نے وہ شک کیا سوچ کر رکھی تھی, اس میں جانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک. یہ کورٹ کی خوش قسمتی ہے کہ آج سارے وہ لوگ, وہ 30-32 لوگ جنہوں نے یہ شک بنائی تھی 18ویں ترمیم میں, میرا خیال ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں. ان کو بلا کر پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے یہ شک رکھی ہے. چلیں اب تو کورٹ اس کی تشریح کر دے گی نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تشریح والا معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا واضح بات ہے. بھائی صاحب لیکن دیکھیں ہارس ٹریڈنگ جو ہے نا وہ لالچ دے کی جاتی ہے, لالچ پیسے بھی ہو سکتے ہیں, ٹکٹ کی لالچ بھی ہے, وہ کیسے ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں نہیں آتی؟ نہیں لالچ, دیکھیں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے جب آپ اپوزیشن سے لوگ لے کر حکومت میں جاتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ یہ ہے, اگر کوئی حکومت سے لوگ توڑ کے اپنے پاس لانا وہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہے. نہیں میں توڑا, ہم نے تو کسی کو توڑا نہیں ہے. یہ لوگ خود آئے ہیں, ان سے ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی. ان کے ضمیر خود جاگ گئے. جی ضمیر خود جاگ گئے. نہیں ضمیر بھی جاگے ہیں, عقل بھی جاگ پڑتی ہے. اچھا, سب سے پہلے انسان کی عقل جاگتی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے, آج کا نہیں, میں آپ سے 6 مہینے پہلے کی بات, 8 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں, کہ ان لوگوں نے ہمیں اس وقت بھی کہا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کے بوجھ کے ساتھ ہم سیاست کریں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے, ہماری سیاست ختم ہے. اس نے عوام کو کچھ تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دی. عوام تنگ ہیں, عوام ان کا غصہ ہم پہ نکالیں گے. اچھا زیادہ ہماری سیاسی رائے فرق ہے. اچھا بھائی صاحب, زیادہ ضمیر شہباز شریف صاحب کی وجہ سے جاگے یا زرداری صاحب کی وجہ سے؟ کچھ تو امپریس کیا ہوگا ان دونوں. نہیں ضمیر کسی شخص کی وجہ سے نہیں جاگتے, ضمیر اپنے, ہر آدمی اپنے بات کو دیکھتا ہے. اچھا, اور یہ سارے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. سیاستدان جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, ایک دباؤ ہوتا ہے اس پہ, نہ اس پہ شہباز شریف صاحب کا دباؤ ہے, نہ زرداری صاحب کا دباؤ ہے, نہ کسی اور, اس پہ عوام کا دباؤ ہوتا ہے. اچھا, وہ سیاستدان, ہماری جو پوری جو گورننس کا سیٹ اپ ہوتا ہے, یہ جو آئین ہے, اس کے اندر صرف ایک شخص ہوتا ہے جو عوام کے پاس جاتا ہے, اس کا نام سیاستدان. ٹھیک. اچھا, ایک بڑا بنیادی اور اہم سوال یہ ہے بھائی صاحب کہ جتنی بھی اپوزیشن کی لیڈرشپ سے ہماری ملاقاتیں ہوئی, ایک
بڑا میجر اختلاف آپ کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہوگی، کاف لیگ بھی یہی سمجھتی ہے، آپ لوگ ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دے پا رہے کہ کیا یہ اسمبلیاں چلیں گی یا جیسے ہی عمران خان صاحب اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے وہ چلے جائیں گے، 2 مہینے کے لیے شہباز شریف صاحب آئیں گے اینڈ دیٹس اٹ؟ جی یہ اپوزیشن اس میں گفتگو کچھ ہوئی ہے، مشاورت ہوئی ہے، اس کا کوئی حتمی فیصلہ اگر ہوا ہے تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو بات بھی اپوزیشن فیصلہ کرے گی اس کو کوئی منطق ہوگی، کوئی سوچ اس کے پیچھے ہوگی، کوئی مقصد ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مدت پوری کرنا ضروری ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ مدت پوری کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا، کیونکہ آج ملک کی ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہو یا نہ ہو سکتا ہے مجھے اقتدار پسند ہو کہ آپ عوام کے پاس جائیں، ایک نیا مینڈیٹ لیں اور وہاں سے ملک کی بہتری کا راستہ شروع ہوگا۔ شہباز شریف صاحب کا جو آئیڈیا ہے، کل انہوں نے ہمارے انٹرویو میں بھی کہا کہ جی وسیع البنیاد حکومت ایک بننی چاہیے، جی آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ دیکھیں بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آج جو مشکلات ہیں اس میں یہ الیکشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں، الیکشن سے پہلے وسیع البنیاد ویسے ہی ہے، ساری اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، لیکن الیکشن کے بعد اگر آپ اکثریت بھی حاصل کر لیں آپ کو ایک براڈ بیس کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا۔ وسیع البنیاد حکومت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی کے وزیر لے لو اور حکومت بنا دو، نہیں، آپ بیٹھیں، ساری جو سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک ایجنڈا بنا لیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ملک میں۔ ہمارے مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جب تک یہ کنسنسس نہیں ہوگا، سپورٹ نہیں ہوگی، آپ کو حکومت چلانے میں مشکل ہوگی۔ تو یہ آپ کی اب رسپانسبلٹی ہے، جو بھی جماعت زیادہ ووٹیں لیتی ہے، اکثریت لیتی ہے، کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، ایجنڈا ڈیولپ کر لے تاکہ کل آپ کو چلنے میں مشکل نہ ہو۔ ٹھیک، ابھی تک معاملہ نیوٹرل ہی چل رہا ہے، جو شہباز شریف صاحب نے ہمیں بتایا کہ کوئی شکایت نہیں آئی ہے، کوئی ٹیلی فون کال نہیں آئی ہے، کوئی دباؤ نہیں آیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی بڑی کامیابی ہے کہ جو اس نے مقصد دے کر آئی تھی کہ نظام آئین کے مطابق چلے، تو آج کم از کم ملک کا نظام آئین کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن یہ عدم اعتماد تک یہ سلسلہ آپ اسی طرح چلتا نہیں، ہم کہتے ہیں عدم اعتماد کے بعد بھی چلتا رہے تو بہت اچھی بات نہیں، لیکن وہاں تک چلتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اگر ابھی تک نہیں ہوا تو ہمیں امید ہے کہ اس طرح ہی چلے گا، کیونکہ اگر دباؤ آیا تو یہ عوام کی پھر رائے کی نفی ہوگی۔ آج عوام کا دباؤ ہے جس نے اپوزیشن کو بھی مجبور کیا ہے، حکومت بھی مجبور ہے اور بیساکھی بھی مجبور ہے۔ اچھا، یہ بھائی صاحب اب آگے آبویسلی جو سچویشن بنتی دکھ رہی ہے ہمیں، اگر خدا نخواستہ عدم استحکام کی طرف، انارکی کی طرف معاملہ جاتا ہے اور ثالثی آپ میں اور اپوزیشن میں اگر کوئی کروانے کی، اور ثالثی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی لوگ ہیں جو کرا سکتے ہیں، آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ جی بس ارلی الیکشنز ہو جائیں 3-4 مہینوں میں اور عدم اعتماد ہم واپس لے لیں؟ دیکھیں انارکی کیوں ہوگی ملک میں؟ لاکھوں لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں، لاکھوں وہ لے کے آ رہے ہیں، ہماری لانگ مارچ ہے، ہم آئیں گے یہاں پر بات چیت کریں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے جلسہ کرنا ہے، عوام کو لے کر آئیں، بات چیت کریں، گھر چلے جائیں، اپنا سرپرائز بھی دے دیں، سرپرائز کا وعدہ بھی آپ کو ہے، سرپرائز بھی مل جائے گا، گھر چلے جائیں۔ فیصلہ تو ایوان کے اندر ہونا ہے۔ 172 لوگ لے کر اگر ایم این ایز لے کر اپوزیشن آ گئی تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ اچھا 25 کو یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں اسپیکر صاحب کے اجلاس بلائیں اور کچھ فاتح وغیرہ وہ ایک ایم این اے کی وہ کر کے، اور وہ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے اسپیکر کو نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ قانون کی پرواہ ہے، نہ پارلیمان کی پرواہ ہے، وہ تو نوکری کر رہے ہیں عمران خان کی، تو وہ ہر کوشش کریں گے کہ 2 دن فالتو مل جائیں، تو وہ آئیں گے۔ نہیں لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس دن پھر؟ دیکھیں اگر وہ اس کو ایڈجرن کرتے ہیں، یہ پارلیمانی روایت رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک آئینی مسئلہ بھی آ گیا ہے، آئینی اور قانونی مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ آپ نے عدم اعتماد لینا ہے پہلے دن جو بزنس کا دن ہو۔ ٹھیک، ایڈجرن کر دیتے ہیں، اگر وہ اس کو جو پارلیمان کی روایات ہیں اس کے مطابق نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک، جو ایم این اے فوت ہو گئے ہیں ان کو عزت دینا بھی ہمارا بھی کام ہے، جس پارٹی کے بھی ہوں۔ اگر اسے لمبا کرتے ہیں تو پھر بدنیتی ہے، پھر ہم اپنا راستہ بنائیں گے۔ ٹھیک، چلیں شاہد خاقان بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ چاہتے ہیں ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے آپ نے شاہد خاقان عباسی اور فروخ حبیب صاحب کو سنا. اس وقت سینئر صحافی اور کالمسٹ آسما شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما، کیا ہو رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں اس میں بالکل تقریباً واضح ہو جائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. واقعی ایسے یہ پاکستان کی سیاست میں ویسے یہ 24 سے 48 سے 72 گھنٹے جو ہے یہ بہت ہمیشہ سے چلتے رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید یہ بات جو ہے وہ بڑی صحیح ثابت ہو جائے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور اس میں زیادہ تو سرپرائزز کی بات ہو رہی ہے نا. پرائم منسٹر اپنے سرپرائز کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن اپنے سرپرائز کی بات کر رہی ہے. یہاں نمبرز جو ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ترپ کا پتہ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اچھا، یہ ترپ کا پتہ کیا ہو؟ اگر آپشنز کی بات کریں، عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کیا آپشنز کیا ہیں؟ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتحادیوں کو منا لیں کسی طریقے سے اور اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو یہ ایک پتہ ہو سکتا ہے. یہ بھی پتہ ہو سکتا ہے کہ وہ اناؤنس کر دیں کہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، ناراض لوگ جو ہیں وہ بھی واپس آ جائیں. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ترپ کا پتہ استعمال ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ آرمی چیف کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ بات جو کہ وہ جونیئر سے سینئر کی بات بھی انہوں نے کی ہے بیچ میں. پہلے انہوں نے خالد بن ولید صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت یہی وہ آخری ایک پتہ ہے کہ جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسی صورت میں یہ تو پھر ڈی اسٹیبلٹی کی طرف بالکل یہ سرپرائز نہیں ہوگا، یہ سرپرائز قطعاً نہیں ہوگا. یہ ملک کو ایک اور انارکک سچویشن کی طرف، انتشار کی طرف لے جانے کی کوشش ضرور ہوگی. اور مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی پرائم منسٹر ایسا رہا ہو کہ جس نے اس طرح کی صورت کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائے یا پاکستان کے اندر اداروں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہو. مجھے نہیں لگتا پرائم منسٹر کوئی اس طرح کا ترپ کا پتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ آخری گیند تک لڑنے کی بات جو ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہیں. ان کو بہت آج جو میٹنگ تھی ان کی صبح بنی گالا کے اندر، اس میں ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس نمبر موجود نہیں ہے اور اتحادی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں اور اب ان کی ساری نگاہیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی جانب ہے. جبکہ سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی ایک سینئر موسٹ جو جج صاحب ہیں انہوں نے ایک خط لکھ چھوڑا ہے. تو بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اداروں کو بالکل بائی دا بک چلنا چاہیے، نیوٹرلٹی بھی رہنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا واضح کر دیا ہے بالکل. اچھا، یہ بتائے گا کہ یہ جو آسما بات بار بار کی جا رہی ہے اتحادیوں کی، اب معاملہ تو سپریم کورٹ میں ہے، لیکن اگر اتحادی آ جاتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ پھر تو وہ سپریم کورٹ والا معاملہ بھی تقریباً ریلیونٹ ہو جاتا ہے نا. بالکل اس کے بعد تو پرائم منسٹر ہو جائے گا. بالکل آج جیسے پرائم منسٹر نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اگر اتحادی جن کا نمبر میری اطلاع کے مطابق اور ویسے بھی ہم کاؤنٹ کریں تو 17 بنتا ہے، اگر وہ 17 اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پرائم منسٹر تو پھر آلریڈی اپنی جو اپنی اکثریت ہے وہ کھو چکے ہوں گے. تو میرا خیال ہے اس کے بعد ان کے پاس آئینی اور اخلاقی کوئی جواز برقرار نہیں رہتا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہیں. اور 27 کو انہوں نے یہاں پہ ایک جلسے کا ملین لوگوں کے آنے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ہر صورت 25 کو اگر یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اتحادی تو ان کے پاس کوئی دوسری صورت نہیں رہے گی کہ وہ سوائے مستعفی ہونے کے کچھ اور. اچھا، کیا اتحادی حکومت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کتنے چانسز اس کے موجود ہیں؟ معجزہ کوئی ہو سکتا ہے، معجزے ہی ہو سکیں گے تو حکومت جو ہے وہ بچ سکتی ہے اور اتحادی ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اب تک کی جو اطلاعات ہیں، ابھی بھی جو حکومتی اراکین کے ساتھ ایم کے ایم کا جو ہے وہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے اندر انہوں نے بہت واضح لفظوں میں تقریباً نہ کر دی ہے. باقاعدہ اناؤنسمنٹ جب تک نہیں ہوتی ہم کچھ بھی اس میں کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اناؤنسمنٹ تک ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امکان موجود ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ چلے جائیں یا اپوزیشن کے ساتھ وہ کر دیں، لیکن بہت کم امکان ہے. جس طرح سے بہت واضح لفظوں میں اپنے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے یا جس طرح سے ڈیڈ اینڈ کی طرف پرائم منسٹر خود بڑھتے چلے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو میرا نہیں خیال کہ اتحادی جو ہیں وہ کوئی اس طرا کا فیصلہ لے سکتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے آسما کہ آپ نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم نے تقریباً نہ کر دی آپ کی آج کی میٹنگ میں. اگر پی ایم ایل کیو کی بات کی جائے تو وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت اور بلوچستان عوامی پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ دیکھیے، باپ کے 3 اراکین کو تو میں جانتی ہوں جو کہ بہت سخت ناراض ہیں، لیکن جو جہاں تک پی ایم ایل کیو کا معاملہ ہے، پی ایم ایل کیو کے طرف سے
پرویز الہی صاحب کے واضح سٹیٹمنٹس اور پھر ان کے ساتھ جو میری خود بھی آف دا ریکارڈ جو میٹنگ ہوئی تو اس میں بھی بہت واضح انداز میں ان کے شکوے شکایتیں ہیں. اگین اگر کوئی معجزہ ہوتا ہے تو وہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے، ادروائز تاحال اس وقت تک جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اتحادی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. مطلب آپ کا کرکس یہ کنورسیشن کا کہ اس وقت اگر جو سچویشن ایز وی سپیک ناؤ نظر آ رہی ہے تو معجزہ ہی حکومت کو بچا سکتا ہے. اچھا اگر جاتے ہوئے ہم معجزے پہ بات کر لیں، کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ معجزہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ 45 یا 33 یا 13 اراکین واپس آ جائیں، اور یہ معجزہ خود سے تو نہیں ہوگا ظاہر ہے. اس کے لیے کون کہے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی انٹرفیرنس ہو سکتی ہے، کوئی انٹرونشن ہو سکتی ہے، جو کالوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ سچویشن اس حد تک جا چکی ہے جہاں پہ شاید اب کوئی انٹرفیرنس جو ہے وہ پنڈی کی طرف سے ہوگی. آسما شرازی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، جس طرح آسما نے بھی کیا، بڑے اہم سینئر جج نے سپریم کورٹ کے ایک خط بھی لکھا ہے اسی معاملے سے ریلیٹڈ، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑا ایک اہم خط لکھا ہے، اور اس کا یہ جو عدم اعتماد والا پورا معاملہ ہے، ایک صدارتی ریفرنس ہے، پھر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ایک درخواست ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی نظر سے وہ گزر چکا ہوگا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط میں تحریر کیا ہے کہ جی اگر ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تو آپ اسے مقرر کیسے کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ بار کی پٹیشن اور صدارتی ریفرنس جو ہے ان کو اکٹھا نہیں سنا جا سکتا. کیا آپ ایگری کریں گے، اور ان کے اس طرح خط لکھنے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ کانسٹیٹیوشن آف بینچ کی بات ہے کہ کون سی بینچ کون سے کیس سنے گی، یہ پروگیٹو تو چیف جسٹس کا ہے. چیف جسٹس جس کو چاہے نامنیٹ کر دے، وہ کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا. بہرحال کنونشن جو ہے، ایک کنونشن بھی چیز ہوتی ہے، ایک ٹریڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی امپورٹنٹ پولیٹیکل میٹر ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ دوسرے ججز جو سینئر ججز سے کنسلٹ کرتے ہیں بینچ بنانے سے پہلے. تو وہ جو ان کا یہ اعتراض ہے کہ وہ کنسلٹ نہیں کیا، یہ ٹیکنیکلی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، چونکہ چیف جسٹس کے پاس پوری اتھارٹی ہے کہ وہ جو بینچ چاہیں نامنیٹ کر دیں. لیکن کنونشن کے لحاظ سے، ٹریڈیشن کے لحاظ سے میرے خیال میں فائز صاحب کا معاملہ صحیح ہے. ٹھیک. اچھا سر، ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ اس پر اب کیا ہوگا؟ کیا ان کو اس خط کا جواب دیا جائے گا، یا چیف جسٹس صاحب اگر چاہیں تو اس کو بالکل خط کو اگنور بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی اٹھایا کہ آپ نے بینچ میں 4، 8 اور 13 نمبر کے فاضل ججز کو شامل کر دیا، لیکن جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو شامل نہیں کیا. وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ پریروگیٹو ہے چیف جسٹس صاحب کا، لیکن اس خط آگے اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. ایک دفعہ نامنیٹ ہو گئی بینچ، آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گیا، بینچ نامنیٹ ہو گئی، نام ڈکلیئر ہو گیا، تو اب وہ تو چینج نہیں ہوگا. بس صورت یہ ایک پوائنٹ اپنی جگہ پر ہے، وہ رہے گا اپنی جگہ پر. وہ انٹرنل پرابلم ہے، بعد میں سپریم کورٹ کی جو رولز کمیٹی ہے وہ ملے گی اور وہ اس پوائنٹ کو ٹیک اپ کرے گی کہ یہ کیوں کیا گیا. اس سے کسی اور کوئی اس کا ریپرکشن نہیں ہوگا. ٹھیک. شائق عثمانی صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ سابق چیف جسٹس سینئر ترین جج سے مشاورت کرتے تھے. چیف جسٹس صاحب، آپ نے اس روایت کو بھی ختم کر دیا جس کے ادارے پر برے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا؟ اب یہ ان کا پوائنٹ آف ویو یقیناً ہے. تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کی جو رولز کمیٹی ہے اپنی، وہ ملے گی اور وہ ان سب چیزوں کو سنے گی اور دیکھے گی، اور اگر کوئی امینڈمنٹ رولز میں ضرورت پڑے گی تو کرے گی. لیکن اس سے جو معاملات چل رہے ہیں ملک میں اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو 63A آرٹیکل جس کی اب تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ نے، اور جس پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ملک کے مستقبل کا بھی دار و مدار ہے، کیا اس کی تشریح جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس کی ایسی تشریح نہیں کی جا سکتی، وہ تو بالکل پھر آئین میں ترمیم کے زمر میں آ جائے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی تشریح کر سکتی ہے اور کرے گی، یا وہ واضح ہے آلریڈی اس آرٹیکل میں جو لکھا ہوا ہے؟
دیکھیے اگر 63(1)(a) کو پڑھا جائے، کوئی بھی پڑھے جس کو کہ قانون کی کوئی خاص طور سے نالج نہ بھی ہو، وہ بھی پڑھے، تو وہ بڑا کلیئر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ووٹ دیتا ہے کسی کے خلاف، ووٹ دیتا ہے، یہ اب اس کی بات چیت نہیں کرتا، ووٹ دیتا ہے، تو اس صورت میں جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ یہاں پر تو پہلے جرم کا ارتکاب ہونا چاہیے، اس کے بعد ایکشن ہوگا، یہ تو صاف لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اچھا سر، اس میں اگر ایک ایڈ کر دیجیے گا کہ یہ جو ڈسکوالیفیکیشن فار لائف والی بات ہو رہی ہے، کیا اس 63 اس میں یہ بھی کلیئر ہے کہ لائف کے لیے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے لائف کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا وہ کسی اور آرٹیکل کے تحت ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کوئی مس ڈیکلیریشن کریں اوتھ پر، کوئی آپ نے مثلا اوتھ لے رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں یا کوئی ڈیکلیریشن دے رہے ہیں، اس میں اگر آپ کوئی غلط بات کریں اوتھ کے اوپر، تو اس صورت میں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن پرمٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر تو وہ بات ہے نہیں، یہاں پر تو یہ ووٹنگ کی بات ہے کہ آپ ایک کے ووٹ خلاف کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایک پارٹی کے اندر، پارٹی میں کوئی ایک شخص امپورٹنٹ نہیں ہوتا، پارٹی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہمارے عمران خان صاحب کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے وہ بہت امپورٹنٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ شخصیت کی بات نہیں، یہاں پر پارٹی کی بات ہے۔ اگر کوئی پارٹی کا ممبر ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی کے لیڈر سے اتفاق نہیں کرتا ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں اس لیڈر کو ووٹ نہیں دوں گا، لیکن کسی اور کو دے سکتا ہے، تو پارٹی کا تو وفادار ہے نا وہ۔ اس وجہ سے میرے خیال میں یہ معاملہ جو نااہلی تاحیات جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ بھی سوچ لیں کہ اگر کوئی شخص فرض کیا اگر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے، تو وہ اس نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے صادق اور امین نہ رہا، اس کی مرضی ہے، اس کا انٹینشن ہے، پارٹی میں لوگ چینجز کرتے رہیں۔ اپنی پی ٹی آئی کی پارٹی میں کتنے لوگ جو ہیں پہلے کسی اور پارٹی میں تھے، اب اس میں ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی پارٹی چینج کرنا، اس کی وجہ سے آپ پرماننٹلی نااہل ہو جائیں کہ آپ سیاست میں کبھی حصہ ہی نہیں لے سکتے۔ چلیں، جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کی سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔